बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात मसीह माऊद अलैहिस्सलाम 31 अगस्त सन 1901। फरमाया, मिनहाज नबूवत पर इस सिलसिले को आजमाएं और फिर देखें कि हक किसके साथ है। ख्याली असूलों और तजवीज़ों से कुछ नहीं बनता और ना मैं अपनी तस्दीक ख्याली बातों से करता हूँ। मैं अपने दावे को मिनहाज नबूवत के मेयार पर पेश करता हूँ। फिर क्या वजह है कि इसी असूल पर उसकी सच्चाई की आजमाइश न की जावे। जो दिल खोल कर मेरी बातें सुनेंगे, मैं यकीन रखता हूँ कि फ़ायदा उठावेंगे और मान लेंगे, लेकिन जो दिल में बुख्ल और कीना रखते हैं उनको मेरी बातें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेंगी। उनकी तो अहवल जैसी मिसाल है जो एक के दो देखता है, उसको खा किसी कदर दलाइल दिए जाएं कि दो नहीं एक ही है, वो तस्लीम ही नहीं करेगा। कहते हैं कि एक अहवल खिदमतगार था, आका ने कहा कि अंदर से आईना ले आओ। वो गया और वापस आकर कहा कि अंदर तो दो आईने पड़े हैं, कौन सा ले आऊं। आका ने कहा कि एक ही है, दो नहीं। अहवल ने कहा तो क्या मैं झूठा हूं। आका ने कहा कि अच्छा, एक को तोड़ दे। जब तोड़ा गया तो उसे मालूम हुआ कि दर हकीकत मेरी गलती थी, मगर इन अहवलों का जो मेरे मुकाबले हैं क्या जवाब दूं। गरज हम देखते हैं कि ये लोग बार बार अगर कुछ पेश करते हैं तो अहादीस का ज़ख़ीरा, जिसको खुद ये ज़न के दर्जे से आगे नहीं बढ़ाते, इनको मालूम नहीं कि एक वक्त आएगा कि उनके रत्बो याबस उमूर पर लोग हंसी करेंगे। ये हर एक तालिब हक का हक है कि वो हमसे हमारे दावा का सबूत मांगे। इसके लिए हम वही पेश करते हैं जो नबियों ने पेश किया, नुसूस कुरानिया और हदीसिया, अकली दलाइल, यानी मौजूदा ज़रूरतें जो मुसले के लिए मुस्तदी हैं। फिर वो निशानात जो खुदा ने मेरे हाथ पर ज़ाहिर किए। मैंने एक नक्शा मुरतब कर दिया है, इसमें 150 के करीब निशानात हैं जिनके गवाह एक 9 से करोड़ों इंसान हैं। बेहुदा बातें पेश करना सादतमंद का काम नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि वो हकम होकर आएगा, उसका फैसला मंजूर करो। जिन लोगों के दिल में शरारत होती है वो चूंकि मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए बेहुदा हुज्जतें और एतराज़ पेश करते रहते हैं। मगर वो याद रखें कि आखिर खुदा ताला अपने वादे के मुआफिक ज़ोर आवर हमलों से मेरी सच्चाई जाहिर करेगा। मैं यकीन रखता हूँ कि अगर मैं इफ्तरा करता तो वो मुझे फिल फौर हलाक कर देता, मगर मेरा सारा कारोबार उसका अपना कारोबार है और मैं उसी की तरफ से आया हूँ। मेरी तकज़ीब उसकी तकज़ीब है, इसलिए वो खुद मेरी सच्चाई जाहिर कर देगा। जो लोग पेशगोइयों की हकीकत को न समझकर मजाज और इस्तिआरे को जाहिर पर अमल करना चाहते हैं, आखिर उनको इनकार करना पड़ता है। जैसे यहूदियों को यही मुसीबत पेश आई और अब ईसाइयों को पेश आ रही है, और उसकी आमद सानी के मुतालिक अक्सर यही समझ बैठे हैं कि कलीसिया ही से मुराद थी। सारे निशानात आम लोगों के ख्याल के मुताबिक कभी पूरे नहीं हुआ करते, तो फिर अंबिया के वक्त इख्तिलाफ और इनकार क्यों। यहूदियों से पूछो कि क्या वो ये मानते हैं कि मसीह के आने के वक्त सारे निशानात पूरे हो चुके थे। नहीं, याद रखो, कानून कुदरत और सुन्नतुल्लाह इस मामला में यही है जो मैं पेश करता हूँ। वलन ताजिदा सुन्नतिल्लाह तब्दीला, सूरह अहज़ाब आयत 63। इंसानी ख्यालात, इंसानी तावीलात और क़यासात बिल्कुल सही और कतई और यकीनी नहीं हो सकते, उनमें गलती का एहतमाल है। एक अम्र के वाक़या होने से पहले जो राय कायम की जाए, इस पर कतईयत का हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन जब वक्त आता है तो सारे पर्दे खुल जाते हैं। यही वजह है कि आने वाले का नाम हकम रखा गया, जिससे साफ पाया जाता है कि उस वक्त इख्तिलाफ आम होगा, तभी तो उसका नाम हकम रखा गया। पर सच्ची बात वही हो सकती है जो हकम के मुंह से निकले। नवाब सदीक हसन खान ने लिखा है कि वह कुरान की तरफ तवज्जो करेगा, क्योंकि हदीस को तो लोगों का हाथ लगा हुआ है, मगर कुरान शरीफ खुदा ताला का ला तब्दील कलाम है, जिस पर किसी इंसान
انسانی ہاتھ نے کوئی کام نہیں کیا. اب خدا تعالیٰ کا کلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو پہلا اور ابدی معجزہ تھا اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں اقوال پیش کیے جاتے ہیں. کیا یہ تعجب اور افسوس کی بات نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کے فضل سے سمجھدار اور فہیم معلوم ہوتے ہیں کہ کیا حدیث کا وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو قرآن شریف کا ہے؟ اگر حدیث کا وہی مرتبہ ہے جو قرآن شریف کا ہے تو پھر نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا، کیونکہ قرآن شریف کا اہتمام تو آپ نے کیا مگر حدیث کا کوئی اہتمام نہ ہوا اور نہ آپ نے اپنے سامنے کبھی حدیث کو لکھوایا. کیا کوئی مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے جو کہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض رسالت ادا نہیں کیے؟ یہ مسلمان کا کام تو ہو نہیں سکتا، بلکہ بڑے بے دین اور ملت کا کام ہوگا. پھر سوچ کر دیکھو کہ کیا حدیث کو آپ نے اپنے سامنے مرتب کروایا یا قرآن شریف کو؟ صاف ظاہر ہے کہ قرآن شریف ہی کو آپ نے اپنے بعد چھوڑا کیونکہ تعلیم قرآن ہی تھا. ہاں یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی سنت کو بھی قرآن کے ساتھ رکھا، اور اصل یہی ہے کہ نبی دو ہی باتیں لے کر آتے ہیں، کتاب اور سنت. حدیث ان دونوں سے الگ شے ہے اور یہ دونوں حدیث کے محتاج نہیں ہیں. ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ ادنا درجے کی حدیث پر بھی عمل کر لینا چاہیے، خواہ وہ محدثین کے نزدیک موضوعی ہو اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. ہم تو یہاں تک حدیث کی عزت کرتے ہیں لیکن اس کو قرآن پر قاضی اور حکم نہیں بنا سکتے. آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تم میں حدیث چھوڑتا ہوں، بلکہ فرمایا کتاب اللہ چھوڑتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، حسبنا کتاب اللہ. انہوں نے نہیں کہا کہ حدیث کافی ہے. اب کتاب اللہ کو کھول کر دیکھو، وہ فیصلہ کرتی ہے. پہلی سورت کو پڑھو جو سورہ فاتحہ ہے، جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی. دیکھو اس میں کیا تعلیم دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ آیت 6 و 7. اب صاف ظاہر ہے کہ اس دعا میں مغضوب اور ضالین کے راہ سے بچنے کی دعا ہے. مغضوب سے بالاتفاق یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی. اگر اس امت میں یہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہونے والا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے بڑا تو فتنہ تو الدجال کا تھا، مگر یہ نہیں کہا کہ ولد دجال. کیا خدا تعالیٰ کو اس فتنے کی خبر نہ تھی؟ اصل یہ ہے کہ یہ دعا بڑی پیشگوئی اپنے اندر رکھتی ہے. ایک وقت امت پر ایسا آنے والا تھا کہ یہودیت کا رنگ اس میں آ جاوے گا، اور یہودی وہ قوم تھی جس نے حضرت مسیح کا انکار کیا تھا. پس یہاں جو فرمایا کہ یہودیوں سے بچنے کی دعا کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی یہودی نہ بن جانا، یعنی مسیح موعود کے انکار نہ کر بیٹھنا. اور ضالین یعنی نصارہ کی راہ سے بچنے کی دعا جو تعلیم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت صلیبی فتنہ خطرناک ہوگا اور یہی سب فتنوں کی جڑ اور ماں ہوگا. دجال کا فتنہ اس سے الگ نہ ہوگا، ورنہ اگر الگ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کا بھی نام لیا جاتا. اب سارے گرجوں میں جا کر دیکھو کہ کیا یہ فتنہ خطرناک ہے یا نہیں. اسی طرح قرآن شریف کو غور سے پڑھو اور سوچو، کیا اس نے یہ وعدہ نہیں کیا، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظین، انا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. الحجر آیت 10. اور پھر آیت استخلام میں ایک خاتم الخلفاء کا وعدہ دیا گیا تھا. ان سب امور کو یکجائی نظر سے اس طرح پر دیکھو. اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے تورات کے پیشگوئی کے موافق مسیل موسیٰ تسلیم کیا ہے. اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ جس طرح پر موسوی خلفاء کا سلسلہ قائم ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک سلسلہ خلافت قائم ہو. اگر اور کوئی بھی دلیل اس کے لیے نہ ہو تب بھی یہ مماثلت بالطبع یہ چاہتی ہے کہ ایک سلسلہ خلفاء کا ہو. دو، آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس سلسلے کو پہلے سلسلہ خلافت کے ہم رنگ قرار دیا، جیسا کہ فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56. اب اس وعدہ استخلاف کے موافق
اور اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفاء مسیح تھا، ضرور ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہو۔ سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، امامکم منکم، تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ چہارم، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد تجدید دین کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب اس صدی کا مجدد ہونا ضروری تھا، اور مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہی اصلاح فسادات موجودہ ہوتا ہے، پر جو فساد اور فتنہ اس وقت سب سے بڑھ کر ہے وہی عیسائی فتنہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہو وہ کاسر الصلیب ہو، جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے۔ پنجم، موسوی خلافت کی مماثلت کے لحاظ سے بھی خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا 14ویں صدی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں مسیح علیہ السلام آئے تھے۔ ششم، جو علامات مسیح موعود کے مقرر تھیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جیسے کسوف و خسوف کا رمضان میں ہونا جو 2 مرتبہ ہو چکا، حج کا بند ہونا، ذوالسنین ستارے کا نکلنا، طاعون کا پھوٹنا، ریلوں کا اجرا، اونٹوں کا بیکار ہونا۔ ہفتم، سورہ فاتحہ کی دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا، غرض 1 2 نہیں، صدہا دلائل ثمر پر ہیں کہ آنے والا اسی امت میں سے آنا چاہیے، اور اس کا یہی وقت ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وہی سے میں کہتا ہوں وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے۔ فرمایا جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ان مخالفوں کی حالت پر نظر کرتا ہوں کہ جن امور کو بطور نشان پیش کیا کرتے تھے اب وہ جب پورے ہو گئے تو ان کی صحت پر اعتراض کرنے لگے۔ مثلاً کسوف خسوف والی پیشگوئی کو آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں، مگر ان سے پوچھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دیا کیا اب وہ ان کے کہنے سے چھوٹی ہو جائے گی؟ افسوس تو یہ ہے کہ اتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس سے ہم مسیح موعود کی تکذیب نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ میری تصدیق اور تائید کے لیے ایک کسوف خسوف ہی نہیں، ہزارہ دلائل اور شواہد ہیں، اور اگر ایک نہ بھی ہو تو کچھ بگڑتا نہیں، مگر اس سے تو یہ پایا جائے گا کہ یہ پیشگوئی غلط ہوئی۔ افسوس یہ لوگ میری مخالفت میں سید الصادقین کی پیشگوئی کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پیشگوئی کو بڑے زور سے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے آقا کی صداقت کا نشان ہے۔ پس حدیث جس کو تم زن کی سیاہی سے لکھتے تھے واقعہ نے اس کی صداقت کو یقین تک پہنچا دیا، اب اسے انکار کرنا بے ایمانی اور لعنت ہے۔ موضوع احادیث میں کیا محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ کسی کا حافظہ درست نہیں یا راست باز ہونے میں کلام ہے۔ مگر محدثین نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو مگر اس کی پیشگوئی پوری ہو جاوے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ پھر اس معیار پر کیوں کر کوئی یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں؟ پس یاد رکھو کہ آنے والا یا تو نصوص صریحہ سے پرکھا جاتا ہے، اس کی تائید کرتی ہیں، اور پھر عقل چونکہ بدون نظیر نہیں مان سکتی، عقلی نظائر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ میرے سامنے آئے اور ان طریقوں سے جو منہاج نبوت پر ہیں میری سچائی کا ثبوت مجھ سے لے لے۔ میں اگر جھوٹا ہوں تو بھاگ جاؤں گا، مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 19 برس پہلے مجھے کہا ینصرک اللہ فی مواطنا، پس جس طرح نبیوں یا رسولوں کو پرکھا گیا مجھے پرکھ لو، اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس معیار پر مجھے صادق پاؤ گے۔ یہ باتیں میں نے مختصر طور پر کہی ہیں، ان پر غور کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو، وہ قادر ہے کوئی راہ کھول دے گا، اس کی تائید اور نصرت صادق ہی کو ملتی ہے۔